नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, आज की हम शुरुआत करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तकर्रुर से। नादरीन जी हाँ, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवाई ने हलफ लिया है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने यह हलफ दिलाया है और आज के बाद से जो नए सीजेआई जो होंगे वो जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवाई होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच की क़यादत करेंगे। सजा आज इससे ही इस खबर से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सजा साहब, देखिए, इस खबर की अहमियत इसलिए भी है कि आप जानते हैं कि इससे पहले जस्टिस खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, वो वक्फ तरमीमी बिल की जो है एक्ट जो बना है जी, उसकी समाअत कर रहे थे। उस एक्ट को जो रोकने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ जो भी दरखास्तें दायर हुई थी, वो उनको पूरा इकट्ठा करने के बाद वो तमाम की सुनवाई के लिए उन्होंने 15 मई की तारीख मुकर्रर की थी नए सीजेआई। इसकी वजह यह है कि उनको समाअत करनी थी इस मामले की 5 तारीख को जी, लेकिन वो जो है 5 तारीख को इसलिए उसकी समाअत नहीं कर पाए कि उन्होंने कहा कि 5 तारीख को हम समाअत करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि जो है जी, मतलब अप्रैल के महीने में इसके जो है डेट्स थे, फिर उसके बाद हुकूमत ने वक्त मांगा था, उसके बाद फिर वो 5 मई का डेट दिया गया था। फिर 5 मई को जस्टिस खन्ना ने, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना ने ये कहा था कि अगर हम इसकी सुनवाई करेंगे और फैसला महफूज रखेंगे तो हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अदालत के मुताबिक, जो है अदालत जुमा के मुताबिक, जो चीफ जस्टिस या जो जज जिस फैसले को महफूज रखता है उसी को ये फ़ैसला देना होता है। चूँकि मेरी मियाद 13 तारीख को ख़त्म हो रही है, उनकी 13 मई को मियाद ख़त्म हो चुकी है गुज़िश्ता रोज़, तो मैं फ़ैसला महफूज नहीं रखता, इसलिए मैं इस मामले को 15 जो है मई तक मुलतवी करता हूँ, ये उन्होंने कहा था। तो बहरहाल उनके ये देखिए, एक तो एक सिलसिला है, हमारे जो है मुल्की निज़ाम का एक सिलसिला है कि एक रिटायर्ड होता है तो दूसरा नामजदगियों का जो सिलसिला है, ख़ास तौर पर सीजीआई, गालिबन ये जो जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवाई हैं, इनके सामने बहुत सारे अहम जो है मामलात है जिनकी इन्हें ना सिर्फ आईनी बेंच के ज़रिए ना सिर्फ उसकी सुनवाई करनी है, बल्कि जो आवाम का यकीन है अदालत पर आज भी उसको बरकरार रखना, उसको बहाल करना, ये तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी है। सज्जाद साहब, हमने देखा है कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालती के अंदर, जो खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस किस्म के मामला दरपेश हैं, फैसले सुनाने में जजों पर जिस किस्म का दबाव बनाया जा रहा था, वो तमाम चीज़ों का इशारतन अवाम को उन्होंने वाजे कर दिया था। इन हालात में मुल्क की अवाम, ख़ास तौर पर अक़लियतें जो पिछले 10-11 सालों से दबाए और कुचले जा रहे हैं, उनका यकीन जो है अदालत पर आज भी कायम है। आज भी अदालत पर कायम होने की वजह से ही जो है ना सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बल्कि मुस्लिम जो अरकान पार्लियामेंट है मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो इदारे और तंजीमें वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ अदालत से रुजू हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। देखिए, तो बहरहाल जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवाई के हवाले से, गवाई का इससे पहले जो है उनका बयान आया था, सीट पे बैठने से पहले उन्होंने एक बयान जारी किया था और उन्होंने भी यही कहा था कि जो है अदालत उज़्मा के वक़ार को बरकरार रखने की ज़िम्मेदारी जजों पे आयद होती है और जजों को पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जो है फ़ैसले सुनाने होंगे और फ़ैसलों में जानिबदारी नहीं बरती जानी होगी। तो बहरहाल जो है, देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवाई का जो है तकर्रुर हो गया है। सदर जमहूरिया हिंद ने उन्हें जो है
عہدے اور رازداری کا حلف آج دلا دیا ہے۔ راشٹرپتی بھون میں تقریباً ہم جب یہاں بات کر رہے ہیں، ہماری بات چیت کے آغاز سے قبل ہی وہ ایک تقریب منعقد ہوئی راشٹرپتی بھون میں، اور وہ بحیثیت چیف جسٹس آف انڈیا انہوں نے ان کی نامزدگی عمل میں آ گئی ہے۔ جیسا پھر اہم سوال یہی ہے، کیا وہ جو وقار ہے عدالت عظمیٰ کا، جس طریقے سے عوام نے بھروسہ کیا، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں اور دیکھا گیا ہے کہیں پر آستھا کی بنیاد پر فیصلے ہوئے ہیں، تو آستھا کی بنیاد پر فیصلے اور آئین اور جمہوریت کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ آئین کے مطابق فیصلے کریں۔ ہمارا آئین کیا کہتا ہے، ہمارے آئین میں جو ہے کیا جو ہے اس ملک کے عوام کو حقوق فراہم کیے گئے ہیں، ہمارے آئین نے اس ملک کے عوام کے لیے کیا سہولتیں مہیا کی ہیں، اور ہمارا آئین اس ملک کے لوگوں کے لیے کس چیز کو بہتر سمجھتا ہے، اور انصاف کیا ہے۔ انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیشہ فیصلے کرنے کا جو ہے مطلب ججوں کو یا پھر جو ہے عدلیہ کو یا پھر جو ہے عدالتی نظام کو پابند کیا گیا ہے۔ حلف برداری کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عہدے اور رازداری کا حلف لیتے ہیں تو صاف طور پہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے آئین کے مطابق میں جو ہے اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری کے ساتھ نبھاتا رہوں گا۔ تو بہرحال ایمانداری اور دیانتداری پہلی شرط ہے، اور اس شرط کی بنیاد پہ حلف لے کے جو ہے عہدوں پہ آتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز جس کو اگر ہم کہیں گے تو کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز کو ملحوظ رکھ کر عدالتوں میں فیصلے سنائے اگر جاتے ہیں تو یقیناً عوام کا جو عدالت پر آج بھی انصاف پر جو یقین ہے، بھروسہ ہے، وہ برقرار رہے گا اور قائم رہے گا۔ سجاد صاحب، ایک اہم سوال یہاں پر اور ایک چیز نکل کر سامنے آئی ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے اکثر انسان ذلیل و خوار اس وقت ہوتا ہے جب وہ زبان دراز ہو جاتا ہے، اور زبان درازی کا جو معاملہ ہے یہ بی جے پی کے قائدین کی ایک ان کا وتیرہ بنا ہوا ہے۔ یہ اب یہ ایک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ بی جے پی کے وجے شاہ جو ہے منسٹر ہیں، وہ انہوں نے ایک تبصرہ کیا، ایک ریمارک کیا ہے صوفیہ کرنل قریشی جو ہے، صوفیہ قریشی کے تعلق سے انہوں نے ایک ریمارک کیا ہے کہ وہ ان کی کمیونٹی کی بہن ہے۔ آپ دیکھیے، میں پھر یہ بات کہوں گا کہ زبان درازی جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے، اور بڑے نقصان کا اس کو سامنا کرتا ہے اگر وہ زبان درازی کرتا ہے۔ شاہ صاحب دیکھیے، ان کی جو تقریر تھی گزشتہ روز، یہ جو وجے شاہ جو ہیں، جو بی جے پی کے مدھیہ پردیش حکومت میں وزیر ہیں، اور مدھیہ پردیش بی جے پی کے سینئر لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے وجے شاہ کا، کئی دفعہ کے جو ہے ایم ایل اے ہیں وہاں سے چن کے آتے ہیں مدھیہ پردیش سے۔ تو وجے شاہ کا جو تقریر تھی وہ بہت اشتعال انگیز تھی، بہت ہی جو ہے شرانگیز ہم کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان کے دہشت گردوں نے پہلگام میں کپڑے اتار کے ننگا کر کے مارا جی لوگوں کو۔ دیکھیے، آپ ان کی زبان دیکھیے اور ان کی جو دھوکہ دہی دیکھیے، ان کا جو شرانگیزی دیکھیے کہ کپڑے اتار کے مارا ہمارے لوگوں کو۔ تو ان کے کپڑے اتارنے کے لیے ہم نے انہی کی بہن کو، انہی کی سماج کی جو ہے بہن کو وہاں پہ بھیجا۔ ہمارے مودی جی نے، ہمارے وزیر اعظم نے انہی کی بہن کو ان کے کپڑے اتارنے کے لیے بھیجا۔ مودی جی تو کپڑے نہیں اتار سکتے، ان کے الفاظ ہیں یہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی تو ان کے کپڑے نہیں اتار سکتے تھے، ان کو ننگا نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو ننگا کرنے کے لیے انہی کی سماج کی بہن کو بھیجا گیا ننگا کر کے ان کو مارنے کے لیے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو جس طریقے سے انہوں نے زبان استعمال کی ہے، ایک تو سماج کو انہوں نے گالی دی، ایک صوفیہ قریشی جو اتنی مطلب ایک ہے، اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ صوفیہ قریشی بالکل جو ہے ایک نئی نوارد جو ہے فوجی ہے، ایسا نہیں ہے۔ خاندانی 26 سال سے وہ فوج، نہ صرف وہ، ان کے والد بھی، ان کے والد، ان کے دادا فوجی ہیں۔ وہ 26 سال سے وہاں پہ سینئر ترین جو ہے کرنل ہیں وہاں کے آرمی کے، انڈین آرمی کی، اور ان کے بہترین تجربات کو دیکھتے ہوئے، ان کی سینئرٹی کو دیکھتے ہوئے اور ان کے تجربوں کو دیکھتے ہوئے ان کو آپریشن سندور کی سربراہی سونپی گئی تھی۔
اور انہوں نے بہت خوبی کے ساتھ یہ آپریشن سندور کا انجام دیا۔ آپریشن سندور میں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہم نے یہاں پہ جو ہے اس پہ بات بھی کی، بہت زیادہ بات کی کس طریقے سے انتہائی سٹیک، انتہائی جو ہے مطلب یہ کہ بہترین ٹارگٹ کیے گئے ہیں، کسی سویلین کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا، کسی جو ہے کسی دوسری جگہ، مطلب یہ کہ پوری نشانہ جہاں جہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے وہاں پوری جو ہے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل نشانہ وہاں پہ لگا کے کامیابی کے ساتھ یہ آپریشن انجام دیا گیا۔ اس میں ایک جانب جو ہے صوفیہ قریشی تھی، تو دوسری جانب ویومکا سنگھ تھی جو فضائیہ کی ونگ کمانڈر ہیں۔ تو ایک فضائیہ اور زمینی فوج دونوں نے مل کے آپریشن سندور کیا تھا۔ تو انتہائی کامیاب آپریشن، ساری دنیا اس آپریشن کی تعریف کر رہی ہے، پورا انڈیا اس آپریشن کی تعریف کر رہا ہے۔ اس آپریشن کو لیڈ کرنے والی خاتون کے ساتھ اس طرح کے الفاظ جو ہے استعمال کرنا کہ انہی کی سماج کی بہن کو ہم نے بھیجا ان کو ننگا کرنے یہ کے تو لیے۔ میں نے اپنی بات کے آغاز میں یہ کہا تھا اس معاملے میں کہ بھئی یہ جو بی جے پی کے قائدین ہیں ان کی زبان درازی جو ہے وہ حد سے بڑھ گئی ہے۔ اب پھر وہ جب یہ تمام چیزیں سامنے آئیں اور چاروں طرف سے ان پر جب جوابی حملے ہوئے تو وہ اب 10 بار بھی معافی چاہنے کے لیے تیار ہے۔ کانگریس نے ان کے اوپر دباؤ بنایا، ریاستی بی جے پی پر، حکومت پر کانگریس کا مسلسل دباؤ کہ وہ یہ معاملے میں معافی مانگے اور انہیں فوراً عہدے سے ہٹائے۔ اب وہ جو شاہ ہے، وجے شاہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر میرے بیان سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں 10 مرتبہ معافی چاہنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ اگر بیان دینے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے، زبان درازی کرنے سے پہلے اگر یہ سوچ لیتے کہ بھئی کسی کی اس سے دل آزاری ہوگی اور وہ دل برداشتہ ہو کر اگر وہ تمہیں جواب دے رہا ہے، تمہیں کیا اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ تمہاری حقیقت عوام کے سامنے لا رہا ہے، تو پھر اب اس کے بعد آپ معافی مانگنے کے لیے آپ گہار لگانے لگے۔ بالکل، دیکھیے ایک تو ان کا ایک سرکاری جو ہے تقریب تھی یہ مدھیہ پردیش میں، اس تقریب میں جس مطلب ہے کہ جس جو ہے کر و فر کے ساتھ، جس تکبر کے ساتھ اور جس شرنگیزی کے ساتھ انہوں نے جو ہے تقریر کی اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ زبان درازوں کی اہمیت ہوتی ہے، یہ زبان درازوں کا یہ پہچان ہے، یہ ان کی خصوصیت، یہ خاصیت ہے کہ وہ جب آ جاتے ہیں تو وہ اتنا کر و فر میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت جذباتی، بہت جنونی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ زبان درازوں کا یہ پہچان ہے، یہ ان کی حقیقت ہے۔ دیکھیے وہ اب کانگریس نے جو نوٹ کیا ہے، کانگریس نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی نے انہی کی بہن کو بھیجا، مطلب یہ کہ ہماری فوج کے کمانڈر کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے رہا ہے یہ بندہ، محض اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، صوفیہ قریشی مسلمان ہیں، اس لیے یہ کمانڈر ان کو جو ہے دہشت گردوں کی بہن قرار دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ مودی جی تو اب ان کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، مودی جی تو ان کے کپڑے نہیں اتار سکتے تھے، تو ان کو ننگا کرنے کے لیے مودی جی نے انہی کی بہن کو بھیجا۔ آپ اندازہ لگائیے کس طرح کی جو ہے، یقیناً اس پہ جو ہے کانگریس بہت اسٹرکٹلی کانگریس نے پکڑا ہے اس بات کو۔ کانگریس نے کہا ہے کہ پوری آرمی کی جو ہے انہوں نے توہین ہے، یقیناً ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صوفیہ قریشی کو اگر دہشت گردوں کی بہن اگر قرار دیا جا رہا ہے وجے شاہ کی جانب سے، تو یقیناً یہ پوری ہندوستانی فوج، تمام افواج، خواہ وہ زمینی ہو، بحری ہو یا فضائی ہو، یہ تمام افواج کی یقیناً توہین ہے۔ نہ صرف وجے شاہ کو معافی مانگنی چاہیے بلکہ بی جے پی کو چاہیے کہ سخت اقدام اٹھائے اور انہیں وزارت سے اٹھائے اور ان کی رکنیت جو ہے قانون ساز اسمبلی کی اس کو بھی برخاست کرے۔ دیکھیں کانگریس نے تو صاف طور پہ کہا ہے کہ مودی کو اب ایکشن لینا چاہیے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ مودی کو اب ایکشن لینا چاہیے کہ ان کی جو ہے ان کی پارٹی کے منسٹر نے اس طرح کی جو ہے بیان زبان درازی کی ہے، تو مودی کو فوری ایکشن لیتے ہوئے نکالنا چاہیے، ورنہ تو جو ہے
قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. یقیناً معاف نہیں کرے گی. اور ایسے نازک وقت میں جب پورا ملک کے 140 کروڑ عوام جو ہے وہ متحد ہے اور آپ کے ہمسایہ ملک کے خلاف جو بھی جس قسم کی کارروائیاں آپ کر رہے ہیں ان میں پورے متحد ہو کر 140 کروڑ جو لوگ ہیں ہندوستان کے وہ حکومت کے اور نریندر مودی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں. ان حالات میں اگر اس طریقے کا بیان وجے شاہ دیتے ہیں اور وجے شاہ دے کر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دہشت گردوں کی بہن صوفیہ قریشی کو اگر وہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو پھر یہ یقیناً یہ ملک میں ہمیں دشمن کی ضرورت قطعی نہیں ہے سجاد صاحب. ہمیں دہشت گرد جو ہے ان کی ضرورت ہے ہی نہیں. جب وجے شاہ کے جیسے لوگ ہمارے درمیان میں ہیں تو پھر ہمارا ملک تو کسی صورت سے امن و سلامتی کی جو وہ لگا رہا ہے جو کوششیں کر رہا ہے دنیا بھر میں جو امن و سلامتی کا پیغام عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اندر سب سے بڑا رخنا جو ہے یہ وجے شاہ جیسے لوگ ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ یقیناً یہ لوگ جو ہیں جو اس ملک میں جو ہے اس ملک کے لیے ناصر تو یہی لوگ بنے ہوئے یقیناً جو اس ملک کی ایکتا کو اس ملک کے جو ہے یکجہتی کو اس ملک کے امن کو جو ہے منتشر کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اپنے بدزبانی سے اپنے نظریے سے اپنے جو ہے شر انگیزی سے جو ہے یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو یقیناً دیکھیے ایک ایسے وقت یہ بیان آیا ہے کہ جب کہ مودی جو ہے آدم پورہ کے ایئر بیس پہ گئے تھے جس کو پاکستان نے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی اور پاکستان کو ناکامی ہوئی تھی وہ اس ایئر بیس میں جا کے فوجیوں کی تعریف کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا آپریشن سندور کس کامیابی سے جو ہے آپریشن سندور کر کے پاکستان کی زمین ہلا دی ہماری فوج نے. ایک جانب مودی وہاں فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ہماری فوج کی اس ملک کی فوج کی تعریف کر رہے ہیں. دوسری جانب اسی ملک کی فوج کو لیڈ کرنے والی آپریشن سندور کو لیڈ کرنے والی صوفیہ قریشی کے تعلق سے انہی کا جو ہے ایک وزیر اس طرح کا جو ہے انتہائی حد تک آمیز جو ہے رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کی توہین کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے کیا یہ بی جے پی آخر چاہتی کیا ہے؟ نہیں تو اب جیسا ہم نے اس گفتگو کے آغاز میں کہا کہ زبان درازی جو ہے وہ بی جے پی قائدین کا وتیرہ ہے اور وتیرہ بن گیا ہے وہ اور وہ اس سے باز آنا ان کا مشکل ہے کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں. چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر زبان درازی کی. تو پھر تو اس طریقے کے جو بیانات ہیں یہ بی جے پی قائدین کی عادت بن گئے ہیں. لیکن اس طریقے کے بیانات سے ملک میں صرف تفریق پیدا ہوگی نفرت پیدا ہوگی تقسیم پیدا ہوگی جس کا نقصان جو ہے ہماری جو قومی سلامتی ہے اس کو ہوگا. اس باتوں کو ضرور سمجھنا چاہیے بی جے پی قائدین کو. یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ایسے نازک وقت میں اس طریقے کے بیانات سے فرقہ پرست اور دہشت گردوں کو تقویت ملے گی. سجاد صاحب ایک خبر یہ بھی واگھا بارڈر سے نکل کر اٹاری واگھا بارڈر سے نکل کر آ رہی ہے کہ پاکستان نے بی ایس ایف کے ایک جوان کو واپس کیا ہے. یہ شاید جنگ کے دوران جو ہے یہ جنگی قیدی ہوتے ہیں تو جنگی قیدیوں کا جو تبادلہ ہوتا ہے اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے سجاد صاحب؟ ہاں بالکل یقیناً دیکھیے جیسا کہ گزشتہ روز جو ہے ایک اجلاس ہوا تھا دونوں طرف کے جو ہے فوجی آپریشن کے سربراہوں کے بیچ میں. اس اجلاس میں جو یہ بھی جو ہے ایک بات اس بات پہ رضامندی ظاہر کی گئی تھی کہ ہمارے اگر کوئی فوجی وہاں پہ ہیں پکڑے گئے ہیں یا ان کے فوجی کوئی یہاں پہ ہیں تو ان کا جو ہے بحفاظت ایک دوسرے کے حوالگی عمل میں آئے گی. تو بہرحال جو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے بی ایس ایف کے جوان کو اٹاری واگھا بارڈر پہ پہنچا دیا ہے. جیسا کہ ایک سسٹم ہے انڈیا پاکستان کا کہ چاہے وہ فوجی ہوں چاہے وہ قائدی ہوں چاہے وہ جو ہے سرحدوں سے عبور کر کے چلے جانے والے ادھر سے ادھر وہ لوگ اگر پکڑے جاتے ہیں تو ان کو لا کے اٹاری واگھا سرحد پہ جو ہے حوالے کیا جاتا ہے انڈین فوج کے حوالے کیا جاتا ہے. تو بہرحال جو ہے اس لڑائی میں ایک فوجی جوان پاکستان میں پکڑے گئے تھے پاکستانیوں نے
बहरहाल अब जो है इसी एग्रीमेंट के तहत उनको हिंदुस्तान के हवाले कर चाइना का एक तर्जुमान ट्विटर अकाउंट है ग्लोबल टाइम्स का, उसको हिंदुस्तान में बंद कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि उस चाइना का जो ट्विटर हैंडल है उसके जरिए से पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्राइक की गई थी, जो हमला किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ में हिंदुस्तानी अफवाज की जानिब से, उसके मुताल्लिक जो है वो गलत जानकारियां जो है उस ट्विटर हैंडल पर दी जा रही थी। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं और बहुत सारे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी हैं, जो ये दरमियान में जो जंग का 7, 8, 9, 10, 11 तारीख के दरमियान में जो सूरत हाल पैदा हुई, जंगी सूरत हाल पैदा हुई, उसके मुतालिक बहुत सारी गलत जानकारियां दिए हैं। आमतौर पर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ले लें या फिर पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स ले लें, उस पर बहुत सारी गलत जानकारियां पेश की गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिलिट्री स्ट्राइक्स के हवाले से अगर कोई मिसगाइड करता है या फिर गुमराह करने की कोशिश करता है तो इससे जो है इख्तलाफात पैदा होते हैं और इससे जो है गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, अवाम में तजस्सुस और तशवीश पैदा हो जाती है। बिल्कुल, अवाम में तशवीश भी होगी, तजस्सुस भी होगा और दोनों मुल्कों के माबिन गलतफहमियाँ भी पैदा होंगी, दोनों मुल्कों की फ़ौज के माबिन भी गलतफहमियाँ पैदा होंगी। तो बहरहाल ग्लोबल टाइम्स जो है चीन का सरकारी तर्जुमान की जो है कहलाता है, ये जो है ये एक अखबार भी है, जो है एक हम ये ई पेपर भी है ये। बहरहाल इसकी तरफ से बहुत सारी जो है जंग के दौरान में खबरें जारी की गई थी जी। तो जाहिर सी बात है कि जो डिसइंफॉर्मेशन होगी या फिर ऐसी कोई बात होगी जो कि गलत होगी, प्रोपेगेंडा जिसको कहा जा सकता है, तो इस तरह के प्रोपेगेंडे जिन जिन चैनलों ने किए हैं, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे किसी भी मुल्क के, तो इंडिया ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। तो उसी कार्रवाई का ये हिस्सा है कि ग्लोबल टाइम्स को भी जो है रोक दिया गया है इंडिया में, उसकी नशरियात को, उसके जो है उसके हैंडल को, इवन एक्स हैंडल को भी जो है इंडिया में रोक दिया गया है। तो ये जो है सलामती के मामले में लिया गया एक्शन, हम इसको कह सकते हैं। कौमी सलामती के जो है मामले में जो भी एक्शन लिए जाते हैं उसी के सिलसिले की इसको हम एक कड़ी कह सकते हैं और ये जो है एक रूटीन की कार्रवाई हम इसको कह सकते हैं। जी सजा साहब, एक ये भी है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिंदुस्तान के जो सफ़ीर हैं उन्हें 24 घंटे में मुल्क छोड़ देने को कहा है। असल में दरअसल मंगल के रोज़ जो है एक गैर अहम फ़र्द का जो रिमार्क है, गैर अहम फ़र्द का इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए, ये डिप्लोमेट जो है सिफारती इस्तिलाह है ये, तो उसको इस्तेमाल करते हुए गैर अहम सरगर्मियों में मुलव्विस होना जो है कि रिमार्क करते हुए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सफ़ीर को मंगल के रोज़ ये कहा था कि वो फ़ौरन 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ दे। उसके जवाब में आज जो पाकिस्तान ने कहा, हिंदुस्तानी सफ़ीर को, जो हाई कमीशन है हिंदुस्तान का, उसके सफ़ीर को ये कहा है कि वो भी पर्सोना नॉन ग्रेटा, ये टेक्निकल टर्म है ये, इसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है, मुल्क छोड़ने को कहा है। देखिए, आमतौर पे होता है अगर कशीदगी होती है, आपस में इख्तलाफात होते हैं या आपस में जो है हालात ख़राब होते हैं या एक दूसरे के जो है बीच तनाव की कैफियत पैदा होती है या जंग की सूरत हाल होती है, किसी भी नौइयत की सूरत हाल अगर होती है दोनों मुल्कों के माबेन, तो इस तरह के हालात पैदा होते हैं। और देखिए, सिफारत खाने में जो सफ़ीर काम करते हैं, मतलब एक है जो डिप्लोमेट्स हम बात करेंगे, सफ़ीर के अलावा जो है दीगर डिप्लोमेट्स भी एक बहुत बड़ी जो है टीम काम करती है। हर मुल्क में दूसरे मुल्क का सिफारत खाना, मुबस्सिरीन भी होते हैं बिल्कुल। तो वहाँ आम तौर पे देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा कि कनाडा के सिफारत खाने से भी जो है लोगों को निकाला गया था जासूसी और गैर जो है सिफारती सरगर्मियों के इल्ज़ाम में। तो ये गैर सिफारती सरगर्मियाँ होती हैं। डिप्लोमेट जब जो है जंग के हालात पैदा हो जाते हैं तो उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि यहाँ के मीडिया में या फिर जो भी हालात हों, ये अब एक मानो में जो है जासूसी का ही जो है
ہم الزام لگا سکتے ہیں. جی تو یہ ہوتا ہے عموماً اس طریقے کے حالات میں اکثر دیکھا گیا ہے، اس طریقے کے جو جنگی حالات ہوتے ہیں یا پھر سفارتی کشیدگی بڑھ جاتی ہے، تو ان حالات میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جاسوسی وغیرہ اور ایسی سرگرمیاں کہ بھئی جس ملک میں بھی کشیدگی بڑھی ہے وہاں پر غیر قانونی سرگرمیوں کو فروغ دینا، اس طریقے کے الزامات کے ساتھ یہ کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کو بھی ہم ایک روٹین کی کارروائی کہیں گے. جی کہ دیکھیے روایتی عمل کی اصطلاح جو ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. روایتی طریقہ ہے، روایتی عمل ہے جس کا استعمال کیا گیا ہے. بالکل. دیکھیے عام طور پہ جب بھی جنگ ہوگی تو سب سے گہری نظر سفارتکاروں پہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے سفارتکار کا کام کیا ہے کہ وہ اس ملک میں اپنے جو لوگ ہیں، مطلب ان کے جو اس ملک میں لوگ قیام پذیر ہیں، ان کی حفاظت، ان کے جو ہے جو بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، ان کے امیگریشن کو دیکھنا، ان کو جو ہے بھیجنا یا ان کو لانا یا اس ملک ان کے پاسپورٹس کی ڈیٹس ختم ہو گئی تو اس کو رینیول کرنا، تمام چیزیں جو بھی ہیں یہ سفارتی سرگرمیاں ہیں. لیکن ان سرگرمیوں سے ہٹ کے اگر دوسری سرگرمیاں ہو رہی ہیں یا پھر سفارتکار یا عہدیدار جو ہے دوسرے کاموں میں ملوث ہو گئے ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. تو جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ پرسونا نان گریٹا کا جو ہے ایک عنوان دیتے ہوئے ان کو اس پہلے انڈیا نے یہ بات کہی، پھر پاکستان نے جوابی کارروائی کی. ہوتا یہی ہے کہ آپ اپنے 4 سفارتکاروں کو نکال لیں گے تو پھر وہ جو ہے انتقام کے طور پہ وہاں سے ہمارے انتقامی کارروائی. یقیناً ہندوستان نے جو بھی اقدام اٹھایا ہے وہ ثبوت اور شواہد کے ساتھ اقدام اٹھایا ہے. پاکستان نے جو اقدام اٹھایا ہے وہ انتقامی کارروائی ہے. اس کو یقیناً وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ ایک مثال مشہور ہے. تو وہ اسی کے حساب سے پاکستان نے سجاد صاحب چلتے چلتے ایک آخری خبر جو بہت ہی اہم خبر ہے سجاد صاحب، یہ اس پر ہم نے بہت پچھلے 2-3 دن سے اس کے اوپر ہم نے بہت بات کی ہے. یہ خبر جو ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین جو جنگ بندی ہوئی ہے وہ جنگ بندی میں ٹرمپ کا کردار، ٹرمپ کے کردار سے، ٹرمپ کی ثالثی سے سرکاری طور پر آج ہندوستان نے انکار کر دیا ہے. دیکھیں یہ سب سے اہم خبر ہے یہ کہ اب تک آپ جس دن ٹرمپ نے جو ہے اعلان کیا تھا ٹویٹ کر کے ایکس پہ جو ہے اعلان کیا تھا کہ جنگ بندی ہم نے رات بھر کی جو ہے ڈپلومیٹک جو ہے مذاکرات کے بعد جو ہے ہم نے جنگ بندی کروا دی ہے اور 5:30 بجے سے جنگ بندی امپلیمنٹ ہو رہی ہے. تو اس وقت سے ہی پورا انڈیا سراپا احتجاج تھا اور گزشتہ روز پوری اپوزیشن جماعتوں نے سخت الفاظ میں مودی کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ مودی آخر کس دباؤ میں، ٹرمپ کے کس دباؤ میں اس جنگ کو، اپنی جو جنگ جو ہے جو فتح حاصل کرنے والی جنگ کو جو ہے روک دیا. مطلب یہ کہ کامیاب کارروائی کو ناکام بنانے کی وجہ کیا ہے، کیا مجبوری تھی، آپ نے جو ہے ٹرمپ کے دباؤ میں آ کے ایسا کیوں کیا؟ یہ بہت سخت سوال کیے جا رہے تھے اور آج بھی ہم یہ سوال کر رہے ہیں. سیاست ٹی وی کے حوالے سے ہم سوال کر رہے ہیں، ہندوستان کی عوام آج بھی اس بات کا سوال کر رہی ہے کہ وزارت خارجی امور، وزارت دفاع، وزارت داخلی امور، یہ تمام کے بعد اگر وزیر اعظم اس بات کا اعلان کرتے کہ جنگ بندی ہو گئی، سب سے پہلے جنگ بندی کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں، پاکستان کی طرف سے ہمیں پیشکش کی گئی ہے، پاکستان اس طریقے کی بات کر رہا ہے، اگر یہ تمام محکمے اور وزیر اعظم یہ بات پہلے کہتے تو ہم سوال نہیں اٹھاتے. بالکل جنگ بندی کا جو مسئلہ ہے سب سے پہلے ہندوستان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، خارجی امور داخلی امور کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، وزارت دفاع کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے، اور کسی کی جانب سے فوج کی طرف سے ہماری کوئی بیان نہیں آیا، فوج کے سربراہان کی جانب سے کوئی بیان. اور سب سے پہلے ٹرمپ یہ بات کرتے ہیں، پھر آج اس بات سے انکار کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے، اور یہ بھی کہا ہے کیا وزارت خارجی امور نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹرمپ نے جو جنگ بندی کی صورتحال کو اگر نہیں مانتے ہیں دونوں ممالک تو تجارت جو ہے، ٹریڈ جو ہے، اس کو ہم روک دیں گے. تو دھمکی دی تھی. دیکھیں یہ تو انگریزی اخبار، معاف کیجیے گا، یہ امریکی اخبارات خود کہہ رہے ہیں جی جو وہ ٹرمپ کی دھمکی کو ہم نے مسترد کر دیا. وزارت خارجی امور آج یہ بات کہہ رہا ہے. دیکھیے کل جو ہے اشوک گہلوت جو کانگریس کے بہت سینئر جو ہے
لیڈر ہیں، انہوں نے باضابطہ پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ اندرا گاندھی کو بھی 1971 میں امریکہ نے دھمکی دی تھی. امریکہ کا بحری بیڑا پہنچ گیا تھا بحر عرب میں پہنچ گیا تھا، اور اندرا گاندھی کو اس بات کی دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اب یہ جنگ نہیں رکے گی تو ہم جو ہے انڈیا پہ جو ہے چڑھائی کر دیں گے. لیکن اندرا گاندھی نے امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئی، جس کے نتیجے میں ہم آج پاکستان کو دو ٹکڑوں میں کر چکے ہیں، اور پھر اچھا موقع تھا پاکستان کے اور 2 ٹکڑے کیے جا سکتے تھے. بالکل انہوں نے یہی کہا اشوک گہلوٹ نے کہ ہماری فوجیں کراچی تک پہنچ چکے تھے، ہمارے پانی کے جہاز کراچی تک، جنگی جہاز کراچی تک پہنچ چکے تھے، ہماری جو ہے فوج لاہور تک پہنچ چکی تھی. ہمارے لیے ایک بہترین موقع تھا، ہم یہ جنگ جیت رہے تھے، لیکن ایک ہی امریکہ کی دھمکی نے جو ہے مودی کو اپنے قدم پیچھے کرنے کے لیے مجبور کر دیا. تو صاف طور پہ کل جس طریقے کی بالکل پریس کانفرنس دلائل کے ساتھ کی گئی ہے کانگریس کی طرف سے، اور یہ سوال بھی کیا گیا کہ پرسوں رات میں 8 بجے مودی نے جو تقریر کی 22 منٹ کی، اس میں 1 منٹ کے لیے بھی ٹرمپ کا ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ 7:30 بجے ٹرمپ کی تقریر آتی ہے اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ جنگ نہیں روکو گے تو میں تمہاری تجارت کو یہ کانگریس اور دوسرے اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو جنگ بندی کا جو معاملہ ہے، ٹرمپ کی جو بات کو قبول کر لیا گیا ہے، مبینہ طور پر ٹرمپ کی بات کو جو قبول کر لیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے جو سرمایہ کار دوست ہیں ان کے سرمایہ کو بچانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے، اور قوم کا جو قومی جو جنگ ہم جیت رہے تھے، قوم کو جو ہے سرمایہ ان کے کچھ خاص سرمایہ کاروں پہ قربان کر دیا گیا قوم کو، کیونکہ ہم یہ جنگ جیت رہے تھے. اور جیسا 1965 کا جو معاملہ سامنے نکل کر اب ابھر کر آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر بہت ساری تصاویر اندرا گاندھی کے آ رہے ہیں جس میں وہ پاکستان کا نقشہ پھاڑ رہے ہیں، پھاڑ کر ایک طرف پاکستان ایک طرف بنگلہ دیش کر دیا. یہاں پہ بھی ہم بلوچستان کو الگ کر سکتے تھے، یہاں پہ مقبوضہ کشمیر کو ہم واپس لے سکتے تھے. یہ بہت ساری ہمارے پاس مواقع تھے جن کو ہم نے کھو دیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حکمرانی میں کھویا ہے جس کا سینہ 56 انچ کا ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور ان کی جو وابستگی ایک ایسی تنظیم سے ہے جو 24 گھنٹے مشقت کرتے رہتی ہے، مشق کرتے، لاٹھیاں پھراتے رہتے ہیں. تو وہ آپ تنظیم سے آپ کا واسطہ ہے، اور آپ یہ کہیے یہ ٹرمپ کی ایک معمولی سی دھمکی کو جس کو مسترد کرنے کی بات کی جا رہی ہے وزارت خارجہ کی جانب سے، یہ بیان جاری کیا گیا. دیکھیے گزشتہ روز مودی کا ایک جو ہے ویڈیو بھی وائرل کیا گیا کانگریس کی طرف سے کہ جب 26/11 ممبئی میں حملے ہوئے تھے منموہن سنگھ کی سرکار میں، تو تب جو ہے مودی نے کہا تھا کہ پاکستان میں گھس جانا چاہیے تھا ان لوگوں کو. تو ان سے سوال کیا گیا کہ اب جو ہے ہماری فوج گھس گئی تھی پاکستان میں، آپ نے محض اپنے جو ہے لوگوں کے مفاد کے لیے اس کو واپس بلا لیا. بہرحال جو کچھ بھی ہو زبی صاحب، یقیناً جو ہے بہت زیادہ پریشر میں ایسا لگتا ہے ہماری حکومت ہے، اور جس طریقے سے قدم بقدم جو ہے اب دیکھیں ٹرمپ ڈیڈ ناٹ بروکر انڈیا بلکہ جو بیان جاری کیا گیا ہے کہ ٹرمپ انڈیا کے بروکر نہیں ہیں. نہیں، انہوں نے یہ ثالثی نہیں کی ہے، ثالثی نہیں، سیز فائر میں جنگ بندی میں ثالثی نہیں کی ہے، اس طریقے کی بات کی جا رہی ہے. اگر ثالثی نہیں کی ہے تو پھر ٹرمپ کس طرح سے ہمارے حکومت ہند کی جانب سے کوئی بیان جاری ہونے سے قبل ٹرمپ کا بیان کس طریقے سے آتا ہے کہ جنگ بندی رات بھر کی سفارتی بات چیت کے بعد جو ہے جنگ بندی کا قطعی فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور ٹرمپ یہ بھی انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ ہم نے دھمکی دی اگر جنگ بند نہیں ہوتی ہے تو ہم تجارت کو روک دیں گے. تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے دیگر پروگراموں سے آپ جڑے رہیں کیونکہ اب وقت ہو چلا ہے. ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ارسال کریں، اور اب سیاست ٹی وی کی ساری ٹیم کو دے اجازت. خدا حافظ.